इस अकाउंट का दोबारा नाम बताइए जी। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। ठीक साइबर क्राइम में ये होता है कि मसलन मैंने अपनी 50 साल, आपने अपनी 26 साल और आपने अपनी 33 साल जिंदगी में पाकिस्तान के एक इंतहाई खूबसूरत मुनज़्ज़म डिपार्टमेंट से है, ऑफिस से है, जिसे हम कहते हैं। जी आपने क्यों कहा कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ऐसा क्या था? मैंने कहा रफी साहब को कॉल की थी कि जी रफी साहब कौन है? पर इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में जो पॉजिटिव चेंज आ रही है, ये आगाही ना, यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस आ रही है। बहुत अच्छी सर्विसेज और स्कीम है, उनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्या कर लें, अपडेट कर लें, अदरवाइज आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, ऐसा मुमकिन ना हो सका, डेट गुजर गई और मेरा अकाउंट क्या हो गया। तो आज ऑफिस कहानी के सिलसिला की पहली नशिस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियरेस्ट व्यूअर्स, आज से हम एक नए सिलसिला का आगाज कर रहे हैं। सिलसिले से कोई और मुराद नहीं लीजिएगा सिलसिला से मुराद सीरीज है, और वो सिलसिला है ऑफिस कहानी। जी कौन सा सिलसिला है? ऑफिस कहानी। जी ऑफिस कहानी। ऑफिस कहानी। ऑफिस कहानी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। इस सिलसिला में होगा क्या, हम अपने मुशाहदात, हम अपने ऑब्जर्वेशंस, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि हमने मसलन मैंने अपनी 50 साल, आपने अपनी 26 साल और आपने अपनी 33 साल जिंदगी में क्या देखा कि हमारे प्यारे वतन, हमारे मादर वतन पाकिस्तान में मौजूद ऑफिसेस के अंदर क्या होता है। बहुत सी बातें खुशगवार देखी हमने बहुत कुछ अच्छा होते भी देखा, लेकिन हमारी इब्तिदाई नशिस्तें प्योरली उन करप्ट प्रैक्टिसेस का अहाता करेंगी जिनके हम खुद विक्टिम हुए, जिन्हें हमने खुद अब तक झेला। तो आज ऑफिस कहानी के सिलसिला की पहली नशिस्त। तो ये दोनों दोस्त इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, ताहिर हसन, यस सर, अमीर हैदर शेख। अब शेख से मुराद आप कुछ और न समझिएगा कि शेख तो ऐसे होते हैं, यकीनन ऐसा नहीं है कि ये सारा जो लाइटिंग सिस्टम आप देख रहे हैं इस कमरे के अंदर, इस स्टूडियो के अंदर बहुत कुछ जो मौजूद है वो इन शेख साहब की इनायत है। और मुझे यकीन नहीं आता कि जिस तरह शेख के बारे में एक बात मशहूर है शायद वो ऐसी ना हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन असल गालिज नहीं है तो आइए हम अपनी पहली कहानी का आगाज करते हैं। रेडी? यस रेडी। पहली कहानी लेटेस्ट कहानी है। क्या जी? लेटेस्ट। और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के एक इंतहाई खूबसूरत मुनज़्ज़म डिपार्टमेंट से है, ऑफिस से है, जिसे हम नादरा कहते हैं, नादरा ऑफिस। क्या हुआ, इसकी दास्तान, इसकी कहानी आपको सुनाते हैं। और ये कहानी पिछले माह यानी मार्च के महीने की है, इस रमजान मुबारक से पहले की है। आपको ताहिर याद होगा कि मेरा कार्ड एक्सपायर हुआ। जी सर, आपको भी पता है यकीनन यस सर, कि मैंने जिक्र किया था कि मेरा कार्ड एक्सपायर हो गया। इससे पहले कि मैं अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर करूं जो आपकी सोबत में, आपकी मईयत में मुझे पेश आया, जरा मौसूफ से पूछते हैं कि इन्होंने मुझे बहुत से लारे लगाए। लारा आप समझते होंगे कि इन्होंने वादा किया कि ये मेरे साथ चलेंगे, ये मुझे ऑफिस लेके जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ऑफिस देखा नहीं हुआ था, इनसे मोहब्बत इतनी है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ चलूं, लेकिन ऐसा ना हो सका। तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपने मुझे क्या कहा था कि आप मुझे लेके जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, किस वक्त ले जाएंगे, किस वक्त ऑफिस में रश कम होता है, कौन सा टाइम ज्यादा मुफीद रहेगा, आपने कुछ कहा था। जी मैंने कहा था आपको कि हम इंशाल्लाह चलेंगे 2 के बाद। ठीक है, 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद हम जाएंगे, क्योंकि 2 बजे के बाद अमूमन इतना रश नहीं होता। ठीक है
जिस वजह से मैंने कहा कि आपका एक तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। ٹھیک ہے جی، آپ نے کیوں کہا کہ میرا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا؟ ایسا کیا تھا؟ میں نے کہا ساری رات جی آپ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے، اور تقریباً 1 بجے آپ اٹھتے ہیں، ہاں ایسا ہی ہے، ٹھیک اور ہے میں نے کہا آپ شاور لینے کے بعد ایزی ٹھیک جب ہے۔ ہو جائیں گے میں آپ کو پک کر لوں اور یہ گا۔ بات بالکل امیر حیدر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ واقعی میری جو رات ہے وہ جاگتے گزرتی ہے، اور جاگنا نہیں ہے کہ میں کوئی جا کے ایسا یعنی تارے گنتا ہوں، کچھ کام ایسا ہے، کچھ کریٹو کام ہے، کچھ پڑھنے کا، پڑھانے کا، لکھنے کا، کچھ ایڈیٹنگ کرتا ہوں، یہ ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں، تو مصروف ہوتا ہوں، اور فجر کی نماز پڑھ کے سو جانا، پھر ظہر کے وقت اٹھنا، تو یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اور آفس کا ٹائم کیا تھا جی؟ 8 سے 1، پھر 1 بجے وقفہ ہوتا تھا نادر آفس میں، اور پھر 2 سے 4 تک آفس کا ٹائم۔ جی تو آپ نے یہ کہا، تو پھر ایسا ہوا جس طرح آپ نے سوچا کہ آپ مجھے پک کریں گے اور آپ لے جائیں گے؟ اور کیونکہ میری جو نیت تھی وہ بالکل رکشا سے ہٹ کے نہیں تھی۔ ٹھیک ہے میں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو 2 بجے میں پک کر لوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا ایک روٹین میٹر ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی ایز اے ایڈوکیٹ ہوں۔ ہاں امیر حیدر صاحب جو ہیں یہ کورٹ میں ہوتے ہیں، ہی از ون آف ویری کمپیٹنٹ لائرز ان آر ایریا۔ یہ ٹیکس اور سیول کریمنلز یہ کیسز آپ کرتے ہیں جی، تو فیملی کیسز۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ کورٹ سے وہاں نکلیں گے اور میرے گھر آ جائیں گے، یہ مجھے پک کریں گے اور یہاں سے لے کے چلے جائیں گے۔ طے یہ ہوا تھا کہ یہ مجھے 1:45 بجے پک کریں گے، اور تقریباً 10 منٹ لگتے ہیں آفس پہنچنے میں میرے گھر سے۔ تو یہ تھا کہ ہم 2 سے 3-4 منٹ پہلے وہاں پہنچ جائیں گے، تاکہ جو ہی آفس کھلے سیکنڈ ٹائم تو ہم 2 بجے آفس کے اندر ہوں جی۔ تو ایسا ہوا، پھر آپ مجھے پک کرنے کے لیے آئے؟ میرا ایک کلائنٹ آ گیا تھا جی، تو جس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے رفیع صاحب کو کال کی تھی کہ یہ رفیع صاحب کون ہے؟ یہ میرے دوست بھی ہیں، وہ اس وقت کہاں اور پہ؟ میرے ابو حضور بھی ہیں۔ ہاں، یعنی آپ میری بات کر رہے ہیں جی، اب یہ میرے روحانی اولاد ہوئی جی، باقی ایسی ہے۔ I'm proud to be that his spiritual father and I do love my spiritual son۔ تو بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ اور میں نے ابو جی کو کال کی کہ ابو جی ہم 2:30 کے بعد چلیں گے، 2:30 بجے کے بعد۔ اچھا، یہ جو کلائنٹ آیا، آپ نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ مجھے 1:45 بجے پک کریں گے۔ میں نے نماز پڑھ لی ظہر کی، اور میں بالکل تیار ہو کے بیٹھا ہوں کہ میرے روحانی بیٹے مجھے پک کریں گے 1:45 بجے۔ لیکن روحانی بیٹا صاحب نے کیا کیا؟ مجھے کوئی اپڈیٹ نہیں کیا۔ 2 بجے جب میں نے فون کیا، میں نے کہا سر اب تو 2 بج گئے، تو پتہ چلا کہ ان کے کلائنٹ ان کے آفس میں موجود تھے اور یہ انہیں انٹرٹین کر رہے تھے۔ اسی دوران کیا ہوا؟ اسی دوران پھر رفیع صاحب نے کہا کہ چلیں، میں ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا تھا، ہاں، انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو لے کر ادھر آفس پہنچ گیا۔ ہاں، میرے پاس اس وقت ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا تھا، اب اس اسٹوڈنٹ کا نام میں بھول رہا ہوں اس وقت۔ وہ ٹیچر کا بیٹا تھا میں جو سیکنڈ ٹائم، ہاں بالکل، وہ ان کا نام عباد ممتاز صاحب میرے کلیگ ہوتے تھے گورنمنٹ ٹیکنیکل ماڈل اسکول جوہر آباد میں۔ تو ان کا بیٹا عباد وہ میرے پاس آئلٹس کی تیاری کر رہا تھا، تو میں نے عباد سے کہا کہ بیٹا چاہو مجھے لے چلو۔ اب وہاں پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ امیر حیدر صاحب نے بھی بتا رکھا تھا کہ سیکنڈ ٹائم رش کم ہوتا ہے، ان کی آبزرویشن یقیناً ایسی ہوگی، لیکن ہم نے دیکھا کہ شاید ہی اتنا رش آفس میں ہو کبھی جتنا ہم نے دیکھا۔ تو یوں ہم واپس آ گئے۔ کیونکہ میری آبزرویشن جو ہے کہ میں جب بھی کسی دوست کے ساتھ گیا ہوں یا خود اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے گیا ہوں تو میں تقریباً 2 بجے کے بعد جاتا ہوں، ٹھیک ہوگی بات، کیونکہ اس ٹائم بالکل رش وغیرہ کم ہوتا ہے۔ تو یہ آپ ہماری ہارڈ لک سمجھیں کہ ہماری ہارڈ لک جی، آپ اس ٹائم گئے ہیں اور رش تھا، خلاف معمول رش تھا جی۔ تو یہ تو تھی جی۔ ہاں اب یہ ہے کہ کیونکہ الیکشن کا بھی دور ہے جی، جس وجہ سے لوگ زیادہ اس سے ہٹ کے کہ ووٹ اپنے پسندیدہ پارٹی کو انہوں نے کرنا ہے کاسٹ، جس وجہ سے وہ بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ووٹ اپنا کاسٹ کریں۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا ویسے مزے کا پوائنٹ، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ملک میں جو پازیٹیو چینج آ رہی ہے، یہ آگاہی نا، یعنی پولیٹیکل اویئرنیس آ رہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہمارے پاس کارڈ ہونا چاہیے، ہمیں ووٹ کاسٹ کرنا ہے، ہمیں اپنی پسندیدہ پارٹی کو، اپنے پسندیدہ سیاستدان کو ہم نے کیا کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے۔ تو یہ واقعی یہ بڑا اچھا ٹرینڈ ہے جی۔ ہاں جی، اس وجہ سے شاید رش ہو جی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے کہ امیر حیدر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے بار بار اپنے بینک سے، میزان بینک ون آف دا بیسٹ بینکس اوور ان مائی کنٹری نو، بہت اچھی سروسز ہے اس کی، میں ان کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ نے ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ تو مجھے وہاں سے ان کا ٹیکس آیا
جو آفیشیل ان کا ہے، مجھے وہ ٹیکسٹ آیا میرے نمبر پہ کہ آپ 14 تاریخ سے پہلے آپ کیا کریں، آپ بینک وزٹ کریں، اس لیے کہ آپ کا جو 14 مارچ تک آپ کا جو کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہو رہا ہے، تو اگر آپ نے نیا کارڈ بنوا لیا تو جا کے آفس میں بتا دیں بینک میں، تاکہ ہم اپنا ریکارڈ کیا کر لیں، اپڈیٹ کر لیں، ادروائز آپ کا اکاؤنٹ کیا ہو جائے گا، وہ ٹیمپرری کیا ہو جی، وہ ڈورمنٹ ہو جائے گا. dormant, اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ ڈورمنٹ یہ ہے کہ ٹیمپریری طور پر جو ہے بینک جو ہے نا وہ ان کا اکاؤنٹس وغیرہ بند کر دے، یعنی ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتی جی. اس میں تھوڑا سا وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک تو کارڈ کی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کارڈ وغیرہ ایکسپائری ہو گیا، یا جی. کوئی آپ کمپلین وغیرہ کرتے ہیں. صحیح. فار ایگزامپل آج کل جو کنڈیشن ہے ملکی صورتحال کے پیش نظر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں بے صبا جو ہے کرائم ہو رہا ہے، جی سائبر کرائم جسے کہتے ہیں. ٹھیک. سائبر کرائم میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی بندہ جو ہے وہ آپ کو کال کرتا ہے کہ میں بینک کا نمائندہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک. بینک کا نمائندہ بات کر رہا ہوں، وہ نمائندہ بن کر آپ سے آپ کا پاسورڈ کوڈ وغیرہ پوچھ لے گا، اور اگر آپ کی آن لائن بینکنگ ہے ٹھیک ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر وہ ساری آپ کے تو اس لیے یہ اکاؤنٹ جو ہے انہوں نے شرط کیوں رکھی کہ اگر کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے جو کیا تھی، انلیگل تھی یا کیا تھی، وہ کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے ہوئی ہے، کسی آدمی نے مس یوز کر لیا. تو میں نے ایسے بہت سارے کیسز جو ہے فیس کیے ہیں ٹھیک کہ ہے، زیادہ تر جو بندے ہوتے ہیں سادہ بندے ہوتے ہیں جنہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ سائبر کرائم ہے کیا چیز. ٹھیک. تو ہمارا جو ادارے ہیں، چلو ہم تھوڑا پیچھے آتے ہیں، تو بہرحال اس اکاؤنٹ کا دوبارہ نام بتائیے جی، جو اکاؤنٹ ٹیمپرری بند ہوتے ہیں، ڈورمنٹ اکاؤنٹ. چلو میں دیکھتے ہیں جی، ہم اسے ایڈ کر دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے تفصیل سے جی. پر ان شارٹ کیا ہے جی کہ آئی ایم گریٹفل ٹو مسٹر امیر حیدر کہ میں پھر ان کا انتظار کرتا رہا، اور یہ میرے مقدر نہیں تھے کہ میں ان کے ساتھ جاتا اور وہ اپنا اکاؤنٹ، اپنا کارڈ اپڈیٹ کروا سکتا. ایسا ممکن نہ ہو سکا، ڈیٹ گزر گئی اور میرا اکاؤنٹ کیا ہو گیا، ہاں، یعنی عارضی طور پر میرا اکاؤنٹ میزان بینک نے بند کر دیا. اب کہانی میں ٹوسٹ آتا ہے.